अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन मसाला. मैं हूँ तंजीला खान, डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट एंड एंटरप्रेन्योर, एक पब्लिक स्पीकर एंड नाउ ऑल्सो अ पॉडकास्ट होस्ट. ये पाकिस्तान की सबसे पहली फुली एक्सेसिबल पॉडकास्ट है और मुझे उम्मीद है कि सारे देखने वाले और सुनने वाले इस बात को एंजॉय कर रहे होंगे और उनको एक्सेस मिल रहा होगा मेरे लाजवाब गेस्ट की गुफ्तगू क्या. आज के जो मेरे मेहमान हैं वो हैं अरीज फातिमा एंड सारा आसिफ. अरीज इज़ अ राइफल शूटर एंड मज़े की बात ये है कि वो मेरी भी टीचर रह चुकी हैं. और जब मैं पहली दफ़ा शूटिंग रेंज पे गई और एक छोटी सी बच्ची मेरे सामने आई और मुझे बताया गया कि ये आपको सिखाएंगी, नॉट फॉर ए सेकेंड आई थॉट कि हाय तो छोटी सी बच्ची है, क्या सिखाएगी. आई वॉज सो एक्साइटेड और मुझे पूरा एतमाद था, कॉन्फिडेंस था कि इस बच्ची को बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ शी नोज़ दैट आई विल इंशाल्लाह लर्न एंड शी विल बी अ ग्रेट मेंटर टू मी. एंड विद हर आई हैव सारा आसिफ हु इज़ एन इंजीनियर एंड एनवायरमेंटलिस्ट. लेकिन सारा इज़ मच मोर दैन दैट. सारा इज़ द 21st century woman of Pakistan whom we should be looking up to, we should be getting inspired by, and luckily both of these ladies are very good friends of mine. So welcome both of you. Thank you. कैसे हैं आप दोनों? हम बिल्कुल ठीक हैं और हम भी equally proud हैं to know you, the Tanzila Khan. Thank you so much. And I think together we make a beautiful community of women who are always supporting each other. Inshallah. I would like to start with today. I mean, आजकल आप जैसे बारिश से लड़ा के जिहाद करके आप पहुंच गई हैं. That shows a lot of support that you have for me as well. Thank you so much. और क्या हो रहा है आजकल? What's going on? What's on your mind? Anyone can go first. Would you like to go first? उनकी तो बहुत पहले से ही अच्छी दोस्ती हो गई है भाई. ठीक है, I'll go first, no worries. So आप मुझसे किस बारे में पूछ रही हैं? हम पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, हम फेमिनिज्म पे बात करें, या हम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, या सबको थोड़ा थोड़ा टच करें? लाजवाब है और थोड़ा थोड़ा प्लेट में हर चीज़ हर थाली में से डाल लेना चाहिए. सो एनीथिंग ऑन योर माइंड सारा, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन दीज डेज, व्हाट आर योर प्लान्स? ओके, राइट नाउ आजकल तो मैं काम कर रही हूँ अपने PhD प्रपोजल पे, और बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा PhD प्रपोजल है जो कि ट्रांसबाउंडरी वाटर इश्यूज़ के ऊपर है. सिंस यू हैव ऑलरेडी मेंशन दैट आई एम एन इंजीनियर एंड आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट, तो मेरा फोकस ये है कि जो भी ट्रांसबाउंडरी वाटर इश्यूज़ हम फेस कर सकते हैं, लूमिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जैसे अफ़गानिस्तान है या इंडिया है, सेंसिटिव टॉपिक है थोड़ा सा. सो हम उस पर काम करना चाहती हूँ. उस पर मैं पढ़ रही हूँ आजकल, उस पर अपना रिसर्च डेवलप कर रही हूँ. उसके अलावा अगर हम जनरल अपने इर्द गिर्द देखें, व्हाट इज़ द सिचुएशन करंटली, सो हमने एक केस देखा है जिसके बारे में जब हम पढ़ते हैं देखते हैं तो दिल एक घबरा सा जाता है. घर से निकलते वक्त ऐसा फील होता है कि हम सेफ़ नहीं हैं. दो आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड सपोर्टिव फैमिली, माई फादर इज़ वेरी सपोर्टिव एंड आई कीप दिस नाइफ इन माई कार विच आई कॉल इज रामपुरी. इट्स अ छोटा सा चाकू. बट मुझे फिर भी लगता है कि ऐसे किसी भी इंसिडेंट के बाद हम सारी लड़कियाँ, बेशक हम जितने मर्जी एम्पावर हो जाएं, कहीं ना कहीं हम सेफ़ नहीं हैं. So these are the two main things which are going on in my head right now and these days. मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ. आई थिंक विमेन सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पे हमें बात करनी चाहिए. अरीज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं. अरीज इज़ एक्चुअली अ शूटर, लेकिन अरीज के लिए आई थिंक शूटिंग इज़ मोर लाइक एन इंटेलेक्चुअल स्पोर्ट. और इंटेलेक्चुअल मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि बीइंग आई वोंट कॉल माई सेल्फ अ शूटर एट दिस पॉइंट, लेकिन आई थिंक जब मैंने स्पोर्ट को अप्लाई किया है, इट्स एन इंटेलेक्चुअल गेम एंड अरीज कैन टेल अस मोर अबाउट इट. बट फर्स्ट अरीज, व्हाट्स हैपनिंग दीज डेज एंड हाउ ओल्ड आर you? Do tell us that also. I'm 22 years old right Oh now. my God. Yes, this young lady is going places. So अभी recently से graduation हुई, now planning for the MPhil. So इंशाल्लाह start करेंगे. बाकी शूटिंग के बारे में ये है कि शूटिंग सिर्फ थोड़ी सी दिमाग की गेम है. आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट होना पड़ता है उसके लिए, और आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है. Those who have patience आराम से शूटिंग कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं आराम से. लेकिन जो जिस तरह हर बंदे की एक नेचर होती है, हर बंदा मतलब ईगर किस्म में भी होता है. तो जब आप एक ईगर पर्सनालिटी अगर आपकी है, या बहुत शार्प माइंडेड या बहुत एक्साइटेड हो, तो वो बंदा आई गेस शूटिंग नहीं कर सकता. क्योंकि आपको फोकस करना है, तो आपको बिल्कुल उसके साथ स्टिक करना कि आपका ही टारगेट है, ये आपका वेपन है और ये आप हो. बाकी सारी दुनिया आपके लिए गुम होनी चाहिए कि आप हो, आपका टारगेट है, वही आपकी दुनिया है. उसके अलावा बाकी जो भी लोग हैं वो साइड पे हैं. तो ये चीज़ मतलब करना, क्योंकि नॉर्मली अगर हम कहीं भी हों तो हम बातें किए बगैर ऑब्वियसली हम कहीं नहीं रह सकते. शूटिंग में ही फिर ये होता है कि हमें रहना पड़ता है. तो उस चीज़ ने शायद मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा पेशेंस डाला है, मुझे बहुत फोकस बनाया है. क्योंकि ऑब्वियसली टारगेट पे फोकस करके आपका माइंड ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाता है.
تو آئی تھنک یہ پارٹ کافی اچھا تھا جس سے میرے اندر بھی کافی ساری چیزیں آئی, اور یہ چیز جو تھی میری اسٹڈیز کے اوپر بھی اس نے کافی اچھا افیکٹ ڈالا کہ ایٹ لیسٹ مجھے پتا ہے کہ نہیں یار اچھا اسٹڈیز ہیں, اب ان کو فوکس کرنا ہے. اب ایٹ لیسٹ یہ ہوتا تھا کہ مجھے پہلے نا بہت ٹائم لگتا تھا پڑھنے میں کہ اچھا نہیں یار ایک چیپٹر ہے اس کو اتنی دیر میں کرنا ہے. اب اتنا کم ٹائم لگتا ہے کہ مجھے صرف کوئی کانسیپٹ چاہیے ہوتا ہے, اس کے بعد میں خود اس کو لکھ سکتی ہوں کہ اچھا یار یہ چیز ہے تو آئی کین گو فار اٹ. کیا بات ہے. سو یو سیئنگ کہ شوٹنگ میں فوکس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اینڈ دین اٹ آلسو بیکمز اے لائف اسکل. ایگزیکٹلی. واو. شوٹنگ خالی آپ کو وہاں پہ اس رینج یا اس ارینا کے اوپر آپ کو ہیلپ نہیں کرتی. آئی گیس جو شوٹنگ ہے اس نے زندگی میں بہت کچھ سکھایا ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ بہت زیادہ چینج کیا ہے, آپ لائف میں بہت زیادہ چینج ہوا. مطلب فیملی کے ساتھ آپ کا رہنا سہنا, بات چیت, ساری چیزیں, لوگوں کے ساتھ آپ کو کمیونیکیشن, آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اب یہ چیزیں نارملی کہنے میں ہر ایک نارمل انسان کو شاید یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی, لیکن جو ایک بندہ شوٹر ہے جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے, ان کو سمجھتا ہے, تو آہستہ آہستہ اس کو ریلیٹ کر سکے کہ نہیں یار اچھا یہ چیز ہمیں اس طرح سے بدل سکتی ہے. Absolutely, and I'm glad Areej that you could recognize it کہ how it's changing you, it's impacting you, اور آپ بتا سکتی ہیں اور شوٹرس کو بھی کہ کس طرح سے you make most of it نا. آپ صرف جا کے میڈل کے لیے نہ لڑیں, which reminds me that ماشاء اللہ سے you have a gold medal. And in a minute we'll come to your journey. آپ دونوں سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ دونوں کی جو فیلڈز ہیں وہ کافی زیادہ آئی تھنک ریگرسلی نالج اورینٹیڈ ہیں کہ یو ہیو ٹو ریئلی اسٹڈی ویری ہارڈ. سارا لاسٹ ٹائم جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو ہم واٹر کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے, لیکن یہ بات بھی ہے کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی خواتین کو اس طرح کی سیریس کنورسیشنز میں شامل کرتے ہی نہیں ہیں. جیسے اگر اریج یہاں پہ شوٹر ہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ اگر اسپورٹس سے ریلیٹڈ ان کا کبھی اوپینین مانگا ہے کہ آپ بتائیں جی کہ ہم شوٹنگ رینج کو ایکسیسیبل کیسے بتائیں فار ویمن سیفٹی. آئی ڈاؤٹ دیٹ, بٹ یو ہیو بین وننگ فار پاکستان اینڈ سو ہیو یور فرینڈس. آئی مین آئی نو سم امیزنگ فرینڈس آف اریج ہو ہیو میکنگ اس پراؤڈ آلسو. سارا کمنگ ٹو یو, picking this field and mashallah se you have a very supportive family, did you feel anywhere کہ اچھا یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس پہ مجھے انٹلیکچولی بھی تھوڑا آگے بڑھنا پڑے گا لیکن جینڈر کو بھی آگے لے جانا پڑے گا؟ So tell us about that. آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک چھیڑ دیا ہے کیونکہ یہی میری ریسرچ کا کرکس ہے. ٹرانس باؤنڈری واٹر ایشوز کے اندر جینڈر انکلشن. How can we incorporate the importance of involving female stakeholders into the policy making and framework? This is what I am planning to do. I want to design a framework or a particularly policy framework جس کے اندر ہماری جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ فیمیلس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے. کیونکہ جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں نا تو ڈومیسٹک یوز ہے, یا اگر ہم اپنے ایگریکلچرل لینڈس کے اندر دیکھیں, فیوڈلس کے جو سسٹمز ہیں وہاں پہ جو مزاریں ہیں ان کی بیویاں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں فصلوں میں پانی لے کے آنے میں جانے میں. آپ کہیں چھوٹے گاؤں میں دیکھ لیں وہاں پانی کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ کو وہ ندی نالوں سے پہ جا کے کپڑے دھونے پڑتے ہیں, پھر پانی بالٹیوں میں بھر کے لے کے جانا پڑتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ایک سوال ہے جس کے اندر ہم ابھی لیک کر رہے ہیں کہ ہماری عورتوں کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے جب وہ پانی بھرنے جا رہی ہوتی ہیں یا آ رہی ہوتی ہیں. سیفٹی کتنی ہے اس دوران میں ان کی, کیا ان کی سے ہے کسی بھی واٹر پروجیکٹ میں. جب ہم ڈیمز بناتے ہیں تو ہم پورے کمیونٹیز کو ڈسلوکیٹ یا ریلوکیٹ کرتے ہیں, تو اس ریلوکیشن میں کیا صرف آدمی ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں گھر سے نکلنے کا, عورتیں لے رہی ہوتی ہیں یا نہیں لے رہی ہوتی. سو میری ریسرچ آلریڈی اسی پہ فوکسڈ ہونے والی ہے کہ ہم ایک ایز اے فیمیل کیسے کر سکتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ہے, جیسے آئی ٹیچ ایٹ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ایٹ فاسٹ لاہور. سو آئی ایم دا اونلی فیمیل فیکلٹی ان مائی ڈپارٹمنٹ امانگ دا انٹائر میل اسٹاف. سو مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے ہی ایک آتی ہے انسپریشن سارٹ آف کہ وی شوڈ educate our females that we can go anywhere and we can be part of any decision making process. We should be. اچھا, لیکن فیکلٹی میں بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو فیکلٹی کو بھی سینسٹائز کرنا ہے, بیکاز موسٹلی دا مین جو اس فیلڈ میں آئیں گے آگے بڑھیں گے, اور ایون وین یو اے ٹیچر کبھی کبھی اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں دے ڈونٹ ٹیک ٹیچر سیریسلی اف دے فیمیل انفارچونیٹلی, حالانکہ کبھی کبھی ان کی نالج ایکسپیرینس زیادہ ہوتی ہے. بالکل. تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں دس از آلسو اے بیریئر یو آر فیسنگ؟ ناٹ یٹ. مجھے لگتا ہے کہ جو فیکلٹی ہے ابھی جو آ رہے ہیں وہ لوگ وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہیں. ہاں, باہر سے پڑھ کے آتے ہیں سب لوگ, تو وہ جو ایک جینڈر کی ایک سینسٹیوٹی تھی جو ہم پچھلے جب میں پڑھتی تھی تب میں نے وہ ایکسپیرینس کیا تھا, بٹ اب وہ نہیں ہے اتنا. پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں تو بہت کم ہے, شاید گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں بھی ہو. ہاں, لیکن اسٹوڈنٹس جو میل اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی وہ آپ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دے موک ایٹ یو. سو وہاں آپ کو بتانا پڑتا ہے دیٹ آئی ایم دا باس. اور اگین آئی ووڈ گیو مائی اون ایگزامپل. میں اس ڈپارٹمنٹ میں 6 سال سے کام کر رہی ہوں. آئی ہیو بین DC کمیٹی کنوینر
آئی ایم ڈیلنگ ود آل دا اسٹوڈنٹ سوسائٹیز, سب کی ایڈوائزر ہوں میں. اس کے علاوہ جو بھی نان انجینئرنگ کورسز یا دوسرے ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, وہ ساری کورسپونڈنس میں کرتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے میری ایبلٹی اور کیپیبلٹی کی بیسس سے بالکل بہترین جو ہے وہ سرو کیا جا رہا ہے ایٹ دا ڈپارٹمنٹ. سارا اینڈ دیٹس امیزنگ کیونکہ یو آر ناٹ لیٹنگ اینی تھنگ بیکم اے بیریئر فار یو. ہر چیز آپ کے لیے ایک اسٹیپنگ اسٹون ہے. آئی تھنک دیٹ از ریمارکیبل. اریج, کمنگ ٹو یو, جو اسپورٹ آپ نے چنا ہے, یو نو یو آر اے شوٹر, اور رائفل شوٹر بھی ہیں اور پسٹل شوٹر بھی ہیں آپ, ہے نا؟ پسٹل بتاتی ہوں, سکھا سکتی ہوں. اچھا ہاں, پسٹل اریج نے مجھے کافی اچھی ٹریننگ بھی دی تھی. تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. یو آلسو پکڈ سم تھنگ دیٹ از ویری ریئر ان پاکستان, اور آپ کی فیملی بھی بہت سپورٹیو ہے, آئی ہیو سین بہت زیادہ. سو ٹیل می اے بٹ اباؤٹ یور جرنی. اچھا تنزیلا, اٹس اباؤٹ لک. میرے خیال سے ہم پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کر رہے تھے, بیکاز ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, یو ہیو ٹو ڈو دس اینڈ یو ہیو ٹو ورک فار دس. تو میرے لیے اس ٹائم وہ لک تھی جس سے مجھے وہاں پہ پہنچایا, بیکاز میں یونیورسٹی کے تھرو گئی تھی وہاں پہ, اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ ایسی کوئی رینج ہے جو وہاں شوٹنگ سکھاتی ہے اور آپ کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. سو جب وہاں گئی تو وہاں پتہ چلا کہ اچھا یار یہ سیٹ اپ ہے, آپ یہاں پہ نیشنلس کے لیے آپ سلیکٹ ہوتے ہو, اور اس کے بعد آپ مزید فارورڈ آپ پلے کرتے ہو, کھیلتے ہو, آپ میڈلز لیتے ہو, اس کے بعد آپ جاتے ہو انٹرنیشنل میچز پہ. تو وہاں پر اسٹرگل, ہارڈ ورک بہت زیادہ ریکوائرڈ تھی. وہ الحمدللہ وہ اپنی طرف سے جتنا بیسٹ ہو سکا تھا وہ دیا. اس کے بعد سلیکشن ہوئی, سلیکشن ہو کے پھر نیشنل لیول پہ گئے, ساتھ ساتھ HEC کھیلی, وہ سب کچھ رہا سب کچھ. لیکن وہ جو ٹائم تھوڑا تھا وہ کافی ٹف گزرا, بیکاز میرے خیال سے ابھی شوٹنگ مجھے اسٹارٹ کیے ہوئے 3 سال ہوئے. تو ان 3 سالوں کے اندر میں کہتی ہوں کہ میری لائف ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے. میں بہت روئی دھوئی ہوئی ہوں, لیجٹ بہت روئی دھوئی ہوں, بیکاز شوٹنگ سیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ایز اٹ سیمس ٹو بی فار ایوری بڈی. تو آپ جب ایک کرتے ہو نا کام, ایک کوئی نارمل شوٹر جس طرح بھی رینج پہ آتا ہے, آپ اس کو سکھا رہے ہو, آپ بتا رہے ہو, تو وہ بہت سمپل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یہی چیز ہے, بس اتنی سی بات ہے, اوکے فائن, یہ تو بہت سمپل ہے. لیکن جب آپ ایک پروفیشنل لیول پہ آتے ہو, آپ کو اچھی بیچی کہتے ہیں نا کہ آپ کو وہ کاؤنٹ ہوتی ہے آپ کی. لائک اگر جیسے میں رائفل کی بات کروں, ایسا پسٹل اور رائفل کا ہمیشہ سے کلیش رہا ہے. پسٹل والے کہتے ہیں پسٹل از ڈیفیکلٹ, رائفل والے کہتے ہیں رائفل از ڈیفیکلٹ. اب دونوں چیزوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ہر چیز اپنی جگہ. I can add one thing, Areej, why I say pistol is difficult, because it took me 2.5 months it took me to actually pick it up, کیونکہ وہ اتنی ہیوی ہوتی ہے, اینڈ یور ہینڈ ہیز ٹو بیکم ایکوینٹیڈ ود کہ اچھا اس کا ویٹ آپ نے اپنے بازو پہ ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے لٹرلی. اور پہلے آئی آلویز شو کہ میں آئی وڈ پک دا گن لائک دس. اچھا سر, ناؤ یو کین پک اٹ اپ لائک دیٹ. پسٹل کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنگل ہینڈیڈ کرنا تھا پروفیشنلی, اور رائفل کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہولڈ اٹ آن یور باڈی. تو وہ اس کا ویٹ تو شولڈر پہ بھی آ جاتا ہے نا. تو وہ لوگوں کو نا اچھا دیکھنے میں سب کو یہی لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت ایزی ہے, کیونکہ آپ اس کو پورے باڈی پہ آپ اس کو ہولڈ کر رہے ہو. پسٹل تو آپ نے سنگل ہینڈیڈ کرنا, آپ کو پورا بازو تھکتا ہے, اس میں آپ کی پوری باڈی تھکتی ہے, وہ ریلیکسنگ ہوتا ہے. لیکن نہیں, پسٹل میں پھر بھی آپ کی اتنی چیزیں کاؤنٹ نہیں ہوتی جتنی رائفل میں ہوتی ہیں. بیکاز ہم لوگ لیجٹ روتے تھے, اچھا یہ بھی چیز ہوتی ہے, ذرا سا ٹریگر مطلب زیادہ ہو گیا, کم ہو گیا, وہ پسٹل میں بھی ہوتا ہے. لیکن رائفل میں چیک پلیٹ آپ نے چیک رکھنی ہے, آپ نے سائٹنگ بیلنس کرنی ہے. سائٹنگ ذرا سی بھی آپ کی ہٹی, آپ کے شاٹ آٹومیٹکلی 10 سے باہر ہے. اور رائفل میں جو اسکورنگ ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اسپیسیفائڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پسٹل میں ہوتا ہے کہ ویسے آپ ایز اے ہول جاتے ہیں, ہول نمبرس کے اندر ٹارگیٹ بھی چھوٹا ہوتا ہے نا رائفل کا بہت زیادہ پسٹل کا ٹارگیٹ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھو نا تو نارملی آپ کو بڑے آسانی سے نظر آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ پسٹل ہے, اور آپ اس کو ایم کرو, آپ کو ٹارگیٹ آرام سے ویزیبل ہے. لیکن رائفل میں ہوتا ہے کہ سرکلس کے اندر سے سرکلس آپ کو میچ کرنے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر کی جو ڈسٹینس ہوتا ہے آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں پاور ہے, شولڈر میں پاور ہے, اگر آپ کی باڈی میں پاور ہے, اگر آپ کی ایلبو میں پاور ہے, لیگس میں پاور ہے, تھوڑی سی بھی کوئی چیز آگے پیچھے ہوئی ہے, موومنٹ ہو رہی ہے, شارٹ آٹومیٹکلی آپ کے دل کی دھڑکن ذرا ادھر ادھر نہیں ہوئی. ایگزیکٹلی, سانس آپ کو تھوڑا سا اوپر نیچے, آلریڈی فوکس کی بات کر چکے ہیں. یس یس, تو سانس بھی اگر آپ نے تھوڑا سا اوپر نیچے کیا تو اس سے بھی آپ کو سانس بھی روک لو. مجھے یاد ہے اریج اکثر مجھے کہتی تھیں ابھی آپ کہاں سے آئی ہیں, اچھا ابھی آپ کیا سوچ رہی ہیں. شی وڈ آسک می دیز کویشچنز اینڈ دیٹ واز ریفریشنگ ٹو سی, بیکاز دیٹ از واٹ اے گڈ ٹیچر ڈز. وہ آپ کا جائزہ لے رہا ہے کہ یو نو کام یور سیلف ڈاؤن دین یو شوٹ. ایک اور چیز مجھے بڑی اچھی لگی جو اریج نے مجھے سکھائی تھی, وہ یہ تھا کہ ڈو ناٹ فوکس فار دا 10 اور 9 اور 8 یا بلز آئی پہ آپ نہ فوکس کریں, یو جسٹ فوکس آن یور ٹیکنیک. کیونکہ جب آپ ایک اچھی گن چلانا سیکھ لیں گے نا تو پھر آپ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں. آپ کا موڈ ہے جی آج میں نے 3 پہ لگانا ہے تو 3 پہ لگا لیں, آج آپ کا موڈ ہے 10 پہ لگانا. اگر 10 پہ فوکس کیا تو پھر پھنس گئے, پھر زندگی میں آپ 10 کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. تو اٹس اوکے ٹو اوپن یور ڈورس ٹو ہیو ملٹیپل, یو نو کوئی دوست کے ساتھ شرط لگ جائے کہ یار آج مجھے 1 لگا کے دکھاؤ, اوکے یو کین ڈو اٹ. بٹ اگر 10 ہی لگتا ہے تو وہ 10 ہی لگتا جائے گا اور آپ شرط ہار جائیں گے. سو آئی تھنک دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ.
I'm sure that you both have the confidence to come forward in life, which you already are doing. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کوئی ڈسیبلٹی کا احساس ہوا ہو, you felt disabled? Yes, but that's very, very, very long ago. I think I was in 4th grade and I had appendectomy. تو مجھے I couldn't move without the help of my father. I couldn't even go to the washroom without my mother's help. تو مجھے تب فیل ہوا کہ آپ کے لیے یہ لائف بہت مشکل ہے. تو جو لوگ اس طرح سے مینیج کرتے ہیں لائف کو, اٹس کمینڈیبل. آئی سلوٹ دیم آل. ایک ڈسیبلٹی کو اون کرنا, اس کے ساتھ اس دنیا میں موو کرنا, مطلب وہ تو ایک بہت گھر کی چھوٹی سی بات تھی نا کہ میں تو گھر میں نہیں اٹھ کے واش روم تک جا سکی, بٹ لوگ یہاں سے اٹھ کے ایک قدم اپنی مرضی سے اٹھا نہیں سکتے. آپ ان کی امیجن نہیں کر سکتے کسی تکلیف کا. تو empathy comes from there, and I think we should all put our contribution towards make them feel not so disabled, کیونکہ جب اللہ نے ایک چیز نہیں دی تو I'm sure اللہ نے اس کی جگہ کوئی بہت بہترین چیز دی ہوتی ہے. بالکل سارا. So that was one time I really felt, and اس کے علاوہ میرے فیملی میں میری ماموں کی بیٹی, she was my cousin, she was also disabled, so have first handedly seen کہ کس طرح ان کی لائف تھی, کتنے چیلنجز تھے ان کو, فیملی کو, ہمیں, اور کس طرح ہمیں وہ چیز ان کو ایز اے انسینسٹیوٹی نہیں رکھنی تھی وہاں, ان کی اس چیز کا ان کو فیل نہیں کروانا تھا. سو بالکل بالکل سارا. I think یہ ایکسپیرینسز I think they've really helped you. Areej, what about you? Have you ever felt disabled? میرا جو ڈسیبلٹی کے ریلیٹڈ جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وٹ آئی بلیو ان کہ ڈسیبلٹی آپ کی فزیکل کنڈیشن پہ ڈپینڈ نہیں کرتی, ڈپینڈس اپون یور مائنڈ. امیزنگ. آپ بے شک چل پھر رہے ہو, لیکن اگر آپ کا مائنڈ ورکنگ نہیں, ڈسیبل ہے, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. اور اگر آپ فزیکلی ڈسیبلڈ ہو لیکن اگر آپ کا دماغ کام کر رہا ہے, یو آر ورکنگ آن اٹ. تو میرا کانسیپٹ اسی کے حساب سے, اور اسی سے ریلیٹڈ لائک 1 سال پہلے میرے ساتھ کچھ اس طرح کی کنڈیشنز لگ گئی تھیں مجھ پہ, کچھ نہ کچھ ہو گیا تھا. تو وہ ٹریجڈی اس طرح کی تھی کہ دیٹ ریئلی ٹرن مائی لائف, ٹرن مائی موڈ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ چیز اس میں تھوڑا سا ریزسٹ کرنا, کیونکہ میں مینٹلی بھی اس میں نہیں چل پا رہی تھی, میں فزیکلی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کس طرح سے لائک ایکٹ کروں. تو وہ چیز میرے لیے بہت مشکل تھی کچھ ٹائم کے لیے. پھر میری فیملی بہت زیادہ الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے, ٹھیک ہے, اور میرے نانا بھی خاص طور پہ, تو وہ اس وقت آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے سمجھایا بیٹھ کے, انہوں نے کہا بیٹے پریشان نہیں ہوا کرتے, چیزیں ہوتی ہیں, لائف چینج ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے لائف میں, بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے. انہوں نے اپنی پرسنل لائف ایکسپیرینسز سے مجھے سمجھایا. تو میرے اچھا ڈیلی ہوتا تھا کہ تنزیلہ یہ ٹائم آ گیا تھا کہ ڈیلی بیسس پہ نا 2-3 دفعہ جو ہے نا میرے 2 گھنٹے کے سیشنز لگتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور وہ مجھے سمجھاتے تھے. اور میرا اس وقت وہ عالم تھا کہ میں نہ کچھ سوچ پا رہی تھی نہ میں کچھ سمجھ پا رہی تھی, بیکاز وہ جو سین میرے سے کریٹ ہوا تھا وہ اس طرح سے لائک تھا, زیادہ خیر اس کو ڈیٹیل میں نہیں ایکسپلین کر سکتی میں. تو کچھ لوگ تھے جو بہت آپ کے کلوز تھے, اور انہوں نے جو کام آپ کے ساتھ کیا تھا, تو وہ چیز اس کے بعد میری زندگی پہ کیا اس کا امپیکٹ پڑا اس سے ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس سے ان کا لائک کوئی سروکار, کوئی لنک نہیں ہے. تو اس چیز کو شاید میں آج بھی لے کے چل رہی ہوں, ختم کرنا چاہ رہی ہوں, مطلب میں اس کو کھینچ نہیں رہی, بٹ وہ چیز میرے ساتھ خود بخود آتی جا رہی ہے. لیکن اسٹل آئی ایم ٹرائنگ کہ اس کو میں جتنا سا پیچھے کر سکوں اتنا زیادہ کروں. تو وہ چیز کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس چیز نے مجھے پوری طرح توڑ دیا تھا, ٹھیک ہے, اور مجھے جڑنے میں جتنا ٹائم اور جتنی محنت لگی ہے یہ مجھے پتہ ہے. تو کس طرح سے میں نے خود کو ابھارا ہے, میرے پیرنٹس نے کیا کیا ٹائم میرے ساتھ وہ دیکھا ہے, وہ ان کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے. This is remarkable, and I'm glad that you've come out so strong, and آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی you've not flinched, you've not let go of your power, and I think that means a lot. And Areej, I agree with you, کبھی کبھی disability صرف body impairment نہیں ہوتی ہے, کبھی کبھی it could be an incident, it could be a certain person in your life. اللہ معاف کرے, اللہ کبھی ہمیں کسی کے لیے disability نہ بنائے. I think یہ ایک بہت بڑی لعنت ہوگی کہ اگر ہمارا وجود کسی انسان کے لیے ایک بیریئر بن جائے اور وہ آگے نہ بڑھ سکے زندگی میں. اور جو کچھ بھی ہوا آپ کے ساتھ, I'm sure کہ you have taken accountability of it, and you will come out even stronger, or whatever whoever this entire group was, they will be dealt with. Karma will serve them well. Exactly. میں اس میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گی. اچھا, یہ جو بھی مطلب سچویشن میرے ساتھ تھی پچھلے پورے سال سے, اس سچویشن نے میرے مائنڈ سیٹ کو, میری لائف کو جس طرح چینج کیا, شاید میں زندگی میں کبھی اس طرح سوچ بھی نہیں سکتی تھی. مطلب مجھے لائک تھا کہ وہ ٹائم بے شک جس طرح مرضی ٹف تھا, مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس طرح دن رات کاٹی ہے, لیکن اس کے باوجود میرے اندر جو چینجز آئے, زندگی نے مجھے جو کچھ سکھایا, میں کہتی ہوں کہ شاید یہ میرے لیے امپورٹنٹ تھا, کیونکہ لائف مجھے چینج کرنا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ میں جس پاتھ پہ چل رہی ہوں میں رائٹ تھی, میں اپنی طرف سے بالکل ٹھیک تھی, لیکن سوسائٹی کے حساب سے, دنیا کے حساب سے
میں اس طرح نہیں تھی, کیونکہ دنیا آپ کو کبھی آپ کو پتہ ہے لائک جینے نہیں دیتی, ٹھیک ہے, لیگ پولنگ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں, وہ آئی گیس ہر کسی کو پتہ, ہر کسی کی لائف میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, تو اس چیز سے بہت کچھ میں نے سیکھا ہے. ونڈرفل. اور بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ ڈسیبلٹی کمز فرام یور مائنڈ. اکثر میں اپنی بہن کو یہ کہتی ہوں کہ یور ایکسٹرنل انوائرمنٹ ڈپینڈس اپون یور انٹرنل. سو جو آپ کے دماغ میں چلتا ہے وہ آپ اپنی زندگی میں مینیفیسٹ کر پاتے ہیں. سو ڈسیبلٹی جو ہے وہ آپ کو اس کو اوور کم بھی اپنے مائنڈ سے ہی کرنا ہے اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے مائنڈ سے. تو ڈسیبلٹی شوڈنٹ بی اے بیریئر ان اینی تھنگ. ایبسلیوٹلی سارا. اور آئی تھنک یہاں پہ کافی چلتے پھرتے لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ خود کو بھی ڈسیبل کر لیتے ہیں. ہم نے ابھی کارما کی بڑی ایک ذکر چھڑا, لیکن اینی فن کارما اسٹوریز یو گائز کین ٹیل اس, یو نو, کبھی کچھ کیا اور پھر ویسے ہی کچھ ہوا, یا آپ کے سامنے آپ کے ہوتا ہے کسی اور کے ساتھ دیکھا؟ میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی تھی, اور مطلب اٹ واز اے گڈ لک کہ بچت ہو گئی. اچھا. وہ اس طرح ہوئی تھی کہ میں ڈرائیونگ سیکھ رہی تھی, ٹھیک ہے, مجھے بہت زیادہ لائک شوق چڑھا کہ نہیں یار اب سیکھنی ہے, اب کچھ کرنا ہے. اچھا میں سیکھ رہی تھی اور اٹ واز اے مارننگ ٹائم, ٹھیک ہے, ہم لوگ پراٹھے کھانے گئے تھے اور بھٹا چوک پہ ہم گئے تھے, کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ کہاں سے ملتے ہیں پراٹھے بھٹا چوک پہ؟ میں بھی جاؤں گی. سینڈ می دی لوکیشن. کون سے اسپیشل پراٹھے؟ ہاں یہ بھی بتانا. ایکچولی پتہ ہے کہ ایک نارمل پراٹھے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے پٹھان کے پراٹھے. پٹھان کے پراٹھے, پٹھان کے پراٹھے اتنے امیزنگ ہوتے ہیں, اتنے کرنچی اور کرسپی ہوتے ہیں. اس میں کوئی فلیورنگ بھی ہے یا بس پٹھان کے پراٹھے؟ چلو میرا خیال ہے جیسے ہم ان کے شوٹنگ رینج پہ جائیں گے تو ہم پہلے پراٹھے, آج بھی بہت اچھی بارش ہو رہی ہے باہر, ویسے پراٹھے کھانے جا سکتے ہیں. تو ہم لوگ نا پراٹھے کھانے گئے. اب دکان ہمیں نہیں پتہ تھی, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی کہ وہ کون سی دکان تھی. اچھا تھوڑا سا نا مطلب مائنڈ تھوڑا جمبل اپ ہوا, ٹھیک ہے, اور پینک سین بعد میں کریٹ ہوا. وہ ہوا یہ تھا کہ میں گاڑی میں ڈرائیو کر رہی تھی, ٹھیک ہے, اور میں نا اچھا دکان ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, تو میں نا کسی اور دکان پہ میں نے گاڑی لا کے نا پارک کر دی, اور ہم بھٹا چوک میں تھے, ٹھیک ہے, اور چوک بالکل یہ تھا, چوک سے صرف تھوڑا سا پیچھے نا وہاں پہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی. اب آپ کو پتہ ہے روڈ ایک ادھر آ رہی ہے اور ایک ادھر جا رہی ہے, ٹھیک ہے, بیچ میں کوئی بیریئر وغیرہ کچھ بھی نہیں, یو کین کراس دا روڈ ایزیلی, ٹھیک ہے, اب گاڑی وغیرہ کسی کے ساتھ بھی آپ کراس کر سکتے ہو. اب اچھا مجھے نا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑی سی مجھے پرابلم ہو گئی تھی. شاپ یہاں نہیں تھی, شاپ یہاں تھی, کوئی 5-6 دکانیں چھوڑ کے تھی, اور مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی شاید یہ والی روڈ سے آگے جانا ہے, وہاں پہ شاپ ہے. اچھا میں نے کہا اچھا وہاں پہ شاپ ہے, میں نے کہا ہاں وہاں پہ شاپ ہے, اوکے ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا مطلب سمجھنے میں پرابلم ہو گئی. تنزیلہ میں نے گاڑی چلائی, گاڑی ادھر سے آ رہی تھی, میں نے پہلے گاڑی ریورس کی. اب میرے ساتھ دوست فیملی وغیرہ سارے تھے, بڑے ریلیکس ہو گئے, ٹھیک ہے گاڑی سیدھی جانی ہے. وہ سیدھے جانے کی جگہ کیا کیا میں نے یو ٹرن کاٹا, میں نے کٹ مارا, اور مجھے ایک دم سے سارے چیخ رہے یہاں نہیں جانا تھا, یہاں نہیں جانا تھا, سیدھا جانا تھا. میں ایک دم سے نا پینک ہو گئی. میں نے بریک ماری, بریک کی جگہ کیا وہ ریس پہ پاؤں آیا, ایکسیلیٹر دبا اور گاڑی دوڑی سیدھی. ادھر بائک والے تھے وہ سارے ہل گئے. اوہ مائی گاڈ. مجھے لگا اب تو گئے ہم, مجھے لگا میں بھی گئی. میرے دماغ میں کہا بیٹا آج نہیں بچتی تو. اور لیجٹ اچھا میں نا ساتھ بالکل ہٹ ہو رہی ہوں, سامنے رکشے وغیرہ کھڑے ہوئے تھے, اور میں بجنے لگی ہوں اتفاقاً. اچھا شکر ہے کہ میرا مائنڈ نا اسے بلینک نہیں ہوا, تو ایٹ لیسٹ میں نا اچھا میں دماغ میں رہی ہوں ریس بریک, بریک ادھر تھی, ادھر دبا رہی, دوبارہ ریس دبی. اور میں ریس, ہاں میں کہہ رہی ہوں بریک کی جگہ ریس تو نہیں آ گئی, مائنڈ میرا کھیل رہا ہے خود سے. اور شکر ہے کسی طرح مطلب بریک پہ آیا میرا پیر, اور میں نے اس کو ٹرن کے ساتھ میرے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ساتھ ٹرن کروایا سب کچھ تھا, اور ہم لوگوں نے کہیں جا کے نا گاڑی روکی, اور اٹ واز لائک دس, اور میرا ہاتھ پاؤں نا ہلکے ہلکے نا کہاں پہ, اور مجھے ڈانٹ پڑی ہے کہ آگے سے یو ٹرن لے کے آؤ. بٹ ڈانٹ اس چیز پہ نہیں پڑی کہ یہ کیا کیا, ڈانٹ اس چیز پہ پڑی کہ آگے سے لے کے آؤ, نہیں وہ سکھانے کے لیے, کیونکہ اگر میں شاید رک جاتی تو وہ چیز میرے اندر کانفیڈنس نہ دیتی, میں وہیں پہ ڈر جاتی. میں ڈر گئی تھی لیجٹ کہ میں نے کہا بچت ہو گئی ہے, مجھے اپنے سے زیادہ نا باقیوں کی ٹینشن تھی کہ جو بائک والے آتے, بائک والے ادھر سے بھی آ رہے ادھر سے بھی آ رہے, دونوں ہلے پڑے. تو مجھے یہ تھا کہ میں نے کہا آج تو نہیں بچتے, آج تو گئے جناب سارے کے سارے. اور مجھے پہ ڈانٹ پڑی کہ نہیں ہمت کرو, کر سکتی ہوں, ہماری لڑائی ہو رہی وہاں بیٹھ کے, ہم سارے لڑیں. اوہ گاڈ, پراٹھوں کا کیا بنا ریچ کم ٹو دی کلائمیکس. آگے سے میں نے یو ٹرن لیا, اور وہ یو ٹرن نا بڑا وہ چھوٹا سا تھا, وہاں میں پھنس گئی. لیکن مطلب انہوں نے کہا سوچو نہیں, جتنا سوچو گی نہیں کر پاؤ گی, کرو آرام سے. پراٹھے کب آتے ہیں کہانی میں؟ پراٹھے آگے بس آگے سے بس میں نے بڑی مشکلوں سے ٹرن لیا, اور پھر وہاں جا کے رک گیا.
پراٹھے مل گئے, شکریہ, آگے دکان بند, لیجٹ پراٹھے مل گئے اور وہ اتنے مزے کے تھے کہ وہ سارا سین بھول گئی تھی. آئی تھنک ان پراٹھوں کے لیے اتنا کش تو بندہ کاٹ سکتا ہے. یہ ہم کھا کے بھی بتائیں گے, ابھی تو ہم بھی کھا کے آپ کو فیڈ بیک دیں گے. سارا what about you, آپ کے ساتھ کبھی کارما ہوا ہے؟ میرے ساتھ ابھی ریسنٹ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری سناؤں گی. میرے ساتھ نہیں ہوا, جب میرے ساتھ کوئی کرتا ہے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کارما. تو آئی یوزلی ویئر مائی سسٹرز کلوتھ لائک اینی تھنگ. میں جاتی ہوں اس کی الماری کھولتی ہوں, اس کے کپڑے نکالتی ہوں. انفیکٹ ابھی بھی اسی کا جوڑا ہے, بہت پیارا ہے ویسے. اچھا تھینک یو. تو شی از آلسو ڈیزائنر نا. یا شی از اے ڈیزائنر. تو ہوا یہ کہ شی اینڈ آئی باٹ دا سیم جمپ سوٹ فرام جنریشن, اور بھی مجھے کہیں جانا تھا اور میں نے وہ جمپ سوٹ نکالا اور میں نے پہن لیا. میں تیار ہو کے نیچے آئی تو مجھے کہتی ہے کہ یہ تم نے میرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. آئی واز لائک نہیں یہ میرے ہیں. شی از لائک نہیں نہیں یہ میرے کپڑے ہیں, یہ میرا ہے, میرے پاس سیم ہے. اچھا اب امی ابو ہماری میٹ ایوری بڈی واز لائک ہاں نہیں یہ سدرا کا ہے, سدرا کا ہے. اچھا مجھے تھوڑی سی ایجیٹیشن ہوئی, غصہ چڑھ گیا مجھے. تھا کہ یہ کیا ہے, ہمیشہ میں ماننا کہ میں اس کے کپڑے پہنتی ہوں, بٹ دس از مائی اون. میں گئی, میں نے اس کی پوری کبرڈ ڈھونڈی, مجھے نہیں ملا. اچھا اب میں نے کہا میں کیا کروں, میں نے تو بہت غصے میں سب کو بولا ہے کہ میں ڈھونڈ کے لاؤں گی, نکال کے لاؤں گی. آئی گیو اٹ اپ. اچھا شی ریئلائزڈ آلسو کہ مے بی وہ اتنی کنوکشن سے کہہ رہی ہے سارا تو اس کا ہوگا. تو اب تک سارے گھر والے اس کی سائڈ پہ تھے. مائی فادر واز لائک کہ نہیں نہیں یہ عہدہ ہی پایا تھا, تو جا جتنے تو جانا ہے. وہ گئی اوپر اپنے کمرے میں, اس نے اپنے سارے کپڑے شپڑے وہ جہاں پہ ویسٹرن کلوتھس رکھتی ہے اس نے اس ایریا کو ڈھونڈا. اینڈ دین شی took the same piece out and then she came down. I was like, okay, Aleem, you just figured it out in within 10 minutes. So karma is there. Exactly. You just have to have faith کہ اچھا چلو جو کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو میرا جواب ہو جائے گا. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا گائز آپ لوگ I'm sure لائف میں ٹائم آف بھی تھوڑا سا ہوتا ہوگا, you know, after all you guys are working very hard to pave way in so many different ways. So what does time off look like? Like any good movie, book, song that you can recommend, یا any good activity that you guys do you can also recommend to our audiences? میرے ہابی سائڈ تھوڑی سی چینج ہے. مووی مجھے ہمیشہ سے ایکشن موویز پسند ہے. اچھا کوئی ایکشن مووی اچھی آئی ہوئی ہو جو ہمیں بھی دیکھنی چاہیے؟ اصل میں نے ریسنٹ ابھی کافی عرصے سے چھوڑی ہیں, لیکن جو میں نے پرانی دیکھی ہے مشن امپاسبل, وہ میری اتنی فیوریٹ ہے کہ میں جتنی مرتبہ دیکھوں اتنی کم ہے. اور ایک ہے 22 منٹس, اس کا نا ایک ڈائلاگ ہے, اگر آپ اس کو ہندی میں اس کو دیکھنا, کہتے وہ نا پوک دکھائے کہتے آنکھیں نکال لیں گے تیری. مجھے وہ یاد آ گیا, اس مووی کا ڈائلاگ نہیں ہے میں تیری آنکھوں کے بنٹے انداز اپنا اپنا بنٹے نکال کے گولیاں کے. ہاں ایسا تھا نہیں, آنکھوں یہی تھا, سم تھنگ لائک دیٹ. رٹا نہیں ہے بٹ ہمیں یاد ہے. ہاں بالکل, یعنی کہ دیکھنی ہے 22 منٹس اور ہندی میں دیکھنی ہے, اور یہ ڈائلاگ ضرور دیکھیں کہ آنکھیں نکال لوں گا. اس کو اس نے انگلش میں کیسے کہا ہوگا یار؟ انگلش میں اصل میں نا I will poke your eyes out. کس کچھ ایسے, لیکن اردو میں سننے کا جو مطلب مزہ ہے نا وہ انگلش میں اس کا ہے ہی نہیں. وہ سمجھو کہ اردو کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ لطف دیتے ہیں آپ کو, بہت زیادہ. انگلش کے ورڈ ہوتے ہیں وہ بہت سمپل گو دیتے ہیں آپ کو, کہ آپ کو لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے نارمل. اردو ہماری زبان ہے نا, وہ فیل دیتی ہے. ایگزیکٹلی فیل دیتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. سارا what about you, any recommendations on your list? یار میری آل ٹائم فیوریٹ بک تو ہے الکیمسٹ. whenever you feel down I think everybody should go back and read it. اس کے اندر آپ کو ہر چیز کے بارے میں اچھا ایک لیسن ملے گا, لرننگ ملے گی اور پازیٹیوٹی ملے گی. اور اس کا ایک بہت خوبصورت میرا جو فیوریٹ کوٹ ہے نا وہ بڑا زبردست ہے, میں بھی اردو میں ہی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گی, کہ جب آپ کو کوئی سالڈ میٹر ملتا ہے نا, پیور میٹر, سو یو نو اف یو ہیو فاؤنڈ اٹ, اور آپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے اور واپس آئے ہیں, اگر وہ پھر بھی وہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ واز مینٹ فار یو. لیکن اگر اٹ واز جسٹ اے کائنڈ آف لائک اے بیم آف لائٹ, آپ نے دیکھا اس کو, آپ گزر گئے, آپ واپس آئے, وہ ایسے ہی لگے گا جیسے کہ وہ شوٹنگ اسٹار ہے کوئی اور وہ حقیقت نہیں ہے. سو اس کا پورا ایک کرکس یہ بنتا ہے کہ وٹ ایور ٹرو از اٹس آلویز گوئنگ ٹو انڈیور. سو آپ نے آنیسٹی کو فوکس رکھنا ہے اپنا, اور آپ کے زندگی میں چیزیں آٹومیٹیکلی ہوتی چلی جائیں گی. اور انہوں نے بات کی مشن امپاسبل کی, مجھے ٹام کروز یاد آ گیا. میں نے بڑا انٹرسٹنگ انیشیٹو لینے کی کوشش کی ہے ایک, ود دا ہیلپ آف مائی اسٹوڈنٹس. ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے جس کے اندر ہم جتنی یہ پیٹ پلاسٹک بوٹلز ہیں, جیسے منرل واٹر کی, پیپسی کی, کوک کی, کیونکہ یہ ڈمپ ہو جاتی ہیں, اور تقریباً ہر سال اینولی 9 ملین ٹنز آف دا پلاسٹک بوٹلز آر بینگ ڈمپڈ, ویدر اٹس اوشنز, اوپن میں چلا جاتا ہے یا انسینریٹ کرتے ہیں ان کو, یا آپ پڑی رہتی ہیں. آپ چلے جائیں ابھی اولڈ لاہور, تو بیک سائڈ آف بادشاہی ماسک اینڈ فورٹ دیر از اے ہیوج پائل آف آل دیز مٹیریلز ڈمپڈ.
تو وٹ وی آئی فگرڈ واز ان انٹرنیشنلی لوگ کیا کریں, ان پلاسٹک بوٹلس کو ری یوز کریں ایز اے ریپلیسمنٹ ٹو دا کنسٹرکشن مٹیریل. تو ہم نے بھی یہ کیا, ہم نے وی ٹرائی ٹو یوز دس, وی ٹرائی ٹو ریپلیس سم آف دا کنونشنل کنسٹرکشن مٹیریل سے سیمنٹ ہے یا سینڈ ہے, کچھ پرسنٹیج اس کی ہم نے ریپلیس کر لی پیٹ پلاسٹک, کرشڈ پیٹ پلاسٹک سے, اینڈ وی ٹرائی ٹو پروڈیوس اے اسمال پلاسٹک brick. So this is what, and then from that I gave that idea into the climate launchpad. I made it to the top 5 finalists from Pakistan. So after ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیے لیب میں اسٹوڈنٹس کے تھرو. I was their supervisor and we produced a kind of a pet plastic brick جس کے اندر we have used crushed pet plastic with a little bit replacement to cement and sand and crush, جس سے یہ 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ہمارے پاس جو پلاسٹک ہے ویسٹ مٹیریل وہ کٹ ڈاؤن ہو جائے گا, دوسرا جو ہم سیمنٹ پروڈکشن سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کر رہے ہیں اپنے ایٹماسفیئر میں وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گی. سو آئی گیو دیٹ آئیڈیا ان ٹو دی کلائمیٹ لانچ پیڈ پاکستان. آئی میڈ اٹ ٹو دی ٹاپ 5 فائنلسٹ اینڈ دین لیٹر آن آئی آلسو اپلائڈ فار دی کیٹرپلرس. آئی آلسو جو پورا ایک ملر سینٹر کیلیفورنیا کے تھرو, اٹ واز اے بزنس entrepreneurship program where I established my own organization called Eco-Salvation. So I'm currently working on that. That is amazing, Sarah, and I believe that you have a lot of clarity in how you want to change and what you want to change, and since you're actually a very good leader, we're sure کہ جینڈر کی ریپرزنٹیشن آپ کے اس انیشیٹو میں بہت اچھی رہے گی, آؤٹ کمز میں بھی, بینیفیشریز کے لیے بھی, اور جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں. تو بیسٹ آف لک فار دیٹ اینڈ کاؤنٹ می ان فار اینی سپورٹ. Definitely. You are one of the few females who I am inspired by. Absolutely. So you are going to be on board. You're going to find me behind you. So if you're inspired by me, I'm not going to let that go. I don't want you behind me. I want you by my side. Scene on ہے. Scene on ہے. Areej, what about you? کیا plans ہیں آگے کے؟ اصل میں ایک بہت بڑا ایک انیشیٹو سوچا ہے. اس کو ویسے ہم چھوٹے موٹے لیول پہ ہم اس کو تھوڑا سا کام شام کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ تنزیلہ ہمارے یہاں پر نا احساس بہت کم ہو گیا ہے. تو میرا جو انیشیٹو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کی مدد کی جائے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ٹائم اس طرح کے دیکھے ہیں, کچھ حالات لوگوں کے مطلب اس طرح کے میں نے فیس کیے ہیں, دیکھے ہیں, تو وہ آپ کو یقین کریں اندر سے توڑ دیتا ہے. ایک چھوٹی سی مسکراہٹ ہوتی ہے نا کسی کی, وہ آپ کی لائف ایسے چینج کرتی ہے, آپ کو اتنا پرسکون مطلب بناتی ہے. تو وہ چیز جب دیکھی ہے, جب وہ چیز فیل کی ہے, جب وہ چیز سیکھی ہے, تو اسے احساس ہوا کہ نہیں, اس چیز پہ جو چھوٹا انیشیٹو ہے وہ بہت نارمل لیول ہے, تو آپ کو کچھ بڑا کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جن کو مدد کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, فار دوز جو مطلب نہیں کرتے یوزلی, تو آپ ایٹ لیسٹ کسی کا احساس کریں, کسی کی رسپیکٹ کریں, ٹھیک ہے, آپ کسی سے بدتمیزی نہ کریں. آپ 2 بول پیار کے کسی کے لیے بول لیتے نا, دیٹ از مور دین انف آئی گیس. تو یہ چیز میں کہتی ہوں کہ بہت کاؤنٹ ہونی چاہیے ہماری سوسائٹی میں, جو اب لیک کرنا شروع ہو گئی کافی حد تک. تو لوگ بجائے اس کے آپ لوگوں کو سپورٹ کریں, ان کی اسٹرینتھ بنیں, آپ ان کو اور ڈی موٹیویٹ کرتے ہو, آپ ان کو جو ہے نا احساس دلاتے ہو کہ یو آر ایٹ دا اسٹیج. تو یہ چیز میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی کم ہو. اس کاز پہ آپ کام کرنا چاہیں گی. بالکل. Areej, my sentiments are pretty much the same for you. Anything that you're planning, اور یہ cause بہت important ہے, and I think someone like you who's gone through something, when she will speak up, so I'm sure a lot of other people would connect also. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. And I'm so happy that we had this conversation today. This was long due. Finally we got connected, and I wish you best of luck, both of you, for your initiatives. Thank you so much for being part of Brainmasala. Thank you so much. Pleasure is all ours. Thank you so much, and thank you everyone for tuning in. Inshallah, see you next time.